अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तर्जुमा तफसीरुल कुरान में हमने शुरू की सूरह आले इमरान। आज इसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 52 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बून अल्लाह मोहब्बत करते अल्लाह ताला से, फत्तबिऊ तो तुम पैरवी करो, नी मेरी, युहबिब मोहब्बत करेगा कुम तुमसे, अल्लाह अल्लाह ताला, व यगफिर और बख्श देगा, लकुम तुम्हारे लिए, दुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, अल्लाह और अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम नहायत मेहरबान है। आयत नंबर 32 है। कुल कह दीजिए, अतिउल्लाह अताअत करो अल्लाह ताला की, और रसूला और रसूल की, फ़इन पस अगर तवल्लौ वो मुँह फेर लें, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता, अल काफिरीन काफिर। 33 है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने इस्तफ़ा चुन लिया, आदम को, व नूहन और नूह को, व आल इब्राहीम और इब्राहीम के घराने को या इब्राहीम की औलाद को, व आल इमरान और इमरान की औलाद को या इमरान के घराने को, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। आयत नंबर 34 है। ज़ुर्रियतन ऐसी नस्ल या औलाद हैं, बाज़ुहा जिसके बाज़, मिन बाज़िन बाज़ से, वल्लाहु और अल्लाह ताला, समीउन सब कुछ सुनने वाला, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। आयत नंबर 35 है। इज़ क़ालत इमरातु, इज़ क़ालत जब कहा, इमरातु बीवी ने, इमराना इमरान की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, नज़र तू नज़र मानी, लका तेरे लिए, माँ जो फ़ी बतनी मेरे पेट में है, मुहर्ररन आज़ाद किया हुआ या आज़ाद छोड़ा हुआ, फ़तक़ब्बल सो तू कबूल कर, मिन्नी मुझसे, इन्नका बेशक तू ही, अंत तू ही, अस्समीउल अलीम सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 52 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 की डिटेल करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। कह दीजिए, अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह ताला से, तो तुम मेरी पैरवी करो, मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह ताला, और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह। तो जैसा कि पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहूद नसारा और मुशरिकीन सभी इस बात का दावा करते थे कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। जैसे वो इस बात का दावा करते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है, इसी तरह वो इस बात का दावा करते थे कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और यहूदी तो ख़ुसूसन आपको पता है कि कहते थे कि हम अल्लाह के बड़े चहीते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी पैरवी करो, युहबिबकुमुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये मयार अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, ये शर्त अल्लाह ताला ने रखी कि अगर वाकई तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी पैरवी करो, युहबिबकुमुल्लाह अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम और अगला फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और बात ये भी है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता हो तो फिर उसकी ही हर बात मानेगा तो वो उससे मोहब्बत करेगा, अगर उसके तरीके के मुताबिक चलेगा तो वो उससे मोहब्बत करेगा। यानी एक होता है महबूब और एक होता है जो मोहब्बत करने वाला होता है। तो जो मोहब्बत करने वाला होता है उस पर लाजिम होता है कि वो अपने महबूब की बात माने। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये शर्त ही रख दी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शर्त ये है कि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उनकी पैरवी करो, तो फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे माशरे में, आज मुसलमानों में भी ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम ये ज़हन रखते हैं, सोच रखते हैं कि उनका डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है
اور بلکہ یہ واقعہ سننے میں بھی آیا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک لوگ ان کو ولی اللہ کا نام دیتے ہیں، اور ریلیٹیوز کچھ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا اور اس کو وہ ولی اللہ کا نام دیتے ہیں کہ اس کی مونچھیں بہت بڑی ہوئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مونچھیں کترنے کا کہا، چھوٹے کرنے کا کہا، تو اس کی مونچھیں بہت بڑی ہوئی تھیں، تو کسی عالم نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کی یہ مونچھیں جو ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے، لوگ جس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اس نے آگے سے کہا اپنی مونچھیں اور اپنی داڑھی ذرا چیک کرو اسی وقت۔ تو اس عالم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی اور اس کی مونچھیں ساری اتر کے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی مونچھیں اور داڑھی بڑھی تھی تو بڑی رہنے دیتے، اور بعض تو ایسے نعوذ باللہ ہم لوگوں نے ولی اللہ بنائے ہوتے ہیں جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو لباس سے بھی بے آشنا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بہت عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ میزان رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ یا بنی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس نازل کیا ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا سبب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا اس کے مطابق نماز پڑھنا، جو باقی معاملات سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائے ان کو اسی انداز سے جو ہے وہ نپٹانا، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کہیں کہ ڈائریکٹ، جیسے ہم لوگوں کا ذہن ہے جی وہ شریعت کو کچھ نہیں مانتے، ان کے ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ سے رابطے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے ہیں، لیکن درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ان کی پیروی کرنی ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور جو ڈائریکٹ، پھر ڈائریکٹ والی تو یہودی اور عیسائی بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط رکھ دی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ یہود و نصارہ اور مشرکین بھی تو نہیں اس بات کو تسلیم کر رہے تھے نا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وہ تو کہتے تھے، ہم عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہی رہ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ رہ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ کہتے تھے جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں اپنے آپ کو، اور سارے یہی کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میزان مقرر کیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو مجھ سے محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہوگے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر کیا حاصل ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو پیچھے تم نے جو بھی کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا یا نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، تو پیچھے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے حکم ماننا، اطیعوا کا مطلب حکم ماننا، اطاعت کرنا، تو معنی تو دونوں کے الگ الگ ہیں، لیکن اتباع میں دیکھیں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں الگ سے اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم مانو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ تو اس آیت سے مزید تاکید آ گئی کہ حکم بھی کس کا مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو زمین پر آ کر خود حکم دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سب کے لیے، قیامت تک سارے لوگوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا،
تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ جو بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا عبادت کا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا، ان سب پر عمل کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرنا، یہ سب اطاعت میں شامل ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس آیت میں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اور خود بندہ لاجیکلی بات طور پہ سوچے، اور یہ لاجیکلی بات ہے ایک کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ ظاہر ہے قرآن پاک بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور پھر ہم قرآن کو تسلیم کریں گے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی ہم نے سنا ہے نا، تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح جو احادیث ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے سنی ہے، تو اس کو بھی جب ہم مانیں گے تو ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیے گئے قرآن پاک پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا، تسلیم کرنا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے، ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے اور یا میں نے منع کیا ہے جن سے، تو وہ آدمی جو ہے وہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے کیا کہے؟ ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں۔ تو یہ ایک تکبرانہ سا انداز بتایا گیا ہے کہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں، اور جب کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے تو فوراً آگے سے کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ تو یہاں تو قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ جو محبت کے دعوے کرنے والے یہودی اور عیسائی اور مشرکین ہیں، یہ جو سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ منہ پھیر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تو پھر وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ یہ بالکل صاف صاف بات ہو گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو مسلمان ہو، اور مسلمان سے اللہ محبت کرتے ہیں اطاعت کرنے والوں سے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کافر ہو، اور کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ پھر یہ محبت کے دعوے کرنے چھوڑ دو۔ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہانوں پر۔ تو یہاں سے پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے نہیں آئے، بلکہ اسی طرح ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، ان کو نبوت دی، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے آئے۔ اور اسی طرح آل عمران کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہان والوں پر ان کو فضیلت دی، تو آل عمران سے مراد دو لوگ ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران ہی تھا، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ یہاں زیادہ جو ہے وہ قریب مفسرین کے مطابق یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے مخاطب ہیں، جو اس سے مراد ہے آل عمران سے یہاں۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی عمران کی اولاد تھے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک جیسی یہ نسل ہے جس کا بعض سے ہے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم کے بعد پھر نوح اور پھر ابراہیم علیہ السلام، سارے اسی کی اولاد سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی اولاد سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی اولاد سے ہیں، اور آگے ساری ان کی اولاد سے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اب یہ بتایا جا رہا ہے جو وفد نجران کے عیسائی آئے تھے ان کے عقیدے باطل ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب سمجھتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب کہا قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے،
آزاد چھوڑا ہوا تو قبول کر مجھ سے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس زمانے میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے تھے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے۔ تو جب ہی عمران کی بیوی حاملہ ہوئیں تو انہوں نے بھی یہ نظر مانی محرراً، جس کے معنی ہے کہ وہ صرف مسجد کی خدمت کے لیے ہی وقف رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں کہ اللہ تو اس بچے کو قبول فرما، اور یہ ایک نیک عمل تھا۔ اور یہاں سے ان مسلمانوں کے لیے جو ہے نا، ان کو بھی اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ اس دور میں بھی دیکھیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کے لیے جو ہے وہ وقف کیا کرتے تھے اپنی اولادوں کو۔ آج بھی اللہ کے لیے وقف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کس کے نام کے منگتے کرتے ہیں؟ کوئی امام حسین کے نام کا منگتا کرتا ہے، کوئی پنجتن پاک کا منگتا کرتا ہے، کوئی شہدولِ شاہ کا منگتا کرتا ہے۔ جی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، بیٹی نہیں ہو رہی تھی، تو 7 بیٹیوں سے 10 بیٹیوں سے بیٹا ہوا تو اس کو فلاں کا منگتا کر دیا، اور اپنے گھر سے کپڑے بھی نہیں پہنوانے۔ وہ جی 7-8 سال تک 10 سال تک وہ باہر لوگوں سے مانگ کے کپڑے پہنے گا اور فلاں کے نام پہ۔ اور اکثر ہمارے گھروں میں آتے ہیں امام حسین کے نام پہ مانگتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے گھر سے نہیں اس کو پہنانے، امام حسین کے نام پہ ان کو دیں یا پنجتن پاک کے نام پر ان کو دیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں عمران کی بیوی نے اپنے بیٹے کی نظر مانی اور کیا کہنے لگیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا نظر مانی تیرے لیے، لکت تیرے لیے۔ تو تب بھی اللہ کے لیے ہی نظر مانی جاتی تھی، وقف کیے جاتے تھے اولادیں اللہ کے لیے، کہ ساری زندگی اللہ یہ تیرے دین کی